अस्सलाम वालेकुम। बोलो तलत हुसैन के साथ। पाकिस्तान की मईशत का हाल अगर आप डॉलर और रुपए की लड़ाई के हवाले से देखें तो आपको बहुत बुरा नज़र आता है। आज फिर रुपए को मार लगी और जब मार्केट क्लोज़ हुई तो इंटर बैंक पे रुपया 209 रुपये इशारिया 96 पैसे डॉलर के मुकाबले में था और जो ओपन मार्केट है उसके अंदर 214 रुपये पे था। पिछले 2 महीने के अंदर नाज़रीन आपको बताते चले कि 27.3 और 29 रुपये रिस्पेक्टिवली इंटर बैंक एंड ओपन मार्केट में डॉलर ऊपर गया है, रुपया गिरा है। मिफ्ता इस्माइल ने इस सेंटिमेंट को ज़रा तब्दील करने की कोशिश की है। आज उन्होंने खुदा करके कोई मुस्बत खबर दी और कहा कि अगले एक आध दिन में IMF के साथ मुआहदा हो जाएगा और उसके बाद ये मामलात काबू में आ जाएंगे। बहरहाल अगर आप अखबारात की हेडलाइंस देखें तो आपको एक खौफनाक तस्वीर बनती हुई नज़र आती है पाकिस्तान की। श्रीलंका की मईशत के डिफ़ॉल्ट वाले हवाले जो हैं वो पाकिस्तान के हवाले से बिल्कुल खुसूस दिए जाते हैं फ़राख दिली के साथ। पहले कभी कभार होते थे, फ़राख दिली के साथ दिए जा रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत सर के बल नीचे गिर रही है। लोगों की जो पेशेंस है वो अब ख़त्म होती जा रही है, जिसका एक अक्स आपको नज़र आएगा। असातिज़ा ने आज बनी गला का रुख किया और इमरान खान जो कहते हैं कि वो इनकलाब लेके आएंगे, इनकलाबी रेले में उनकी क़यादत फंस गई और असद उमर भी वहाँ पर मौजूद थे। उनके ख़िलाफ़ नारे लगे, शेम शेम कहा गया, शीरी मज़ारी की गाड़ी रोकी गई। इस बात से कतई नज़र कि किसका घेराव किया गया, कौन लोग एहतजाज कर रहे हैं, आपको पाकिस्तानी शहरियों की मुसीबत का एक अक्स इस एहतजाज के अंदर नज़र आ रहा होगा, जो डायरेक्टेड है उन लोगों की तरफ जो 3.5 साल पौने 4 साल हुकूमत में रहे और जिन्होंने IMF के साथ मुआहदा किया। लोगों की पेशेंस जो है सिर्फ असातिज़ा के एहतजाज से ही आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि ख़त्म होती जा रही है। FBR के मुलाजमीन जो हैं वो भी एहतजाज कर रहे हैं। आप अंदाज़ा करें कि जिस इदारे ने टैक्स इकट्ठे करके पाकिस्तान की मईशत को संभाला देना है, उसके अपने मुलाजमीन जो हैं वो आपसे मराहत तो नहीं मांग रहे, लेकिन अपनी तनख्वाहों के बारे में बात कर रहे हैं, अपने अलाउंसेस के बारे में बात कर रहे हैं और सड़कों के ऊपर मौजूद हैं। आप किसी भी मार्केट में चले जाएं, सेंटिमेंट यही है। तो पाकिस्तान की मईशत बहाल क्यों नहीं हो पा रही? क्या मिफ्ता इस्माइल जो हैं बहुत लाइट वेट हैं, वो कमर्शियल बैंक्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास टूल्स नहीं हैं, फाइनेंस मिनिस्टर तब्दील करने की ज़रूरत है, IMF का मुआहदा करने की ज़रूरत है, या इस हुकूमत ने बड़ी बेवकूफ़ी की कि हुकूमत में आ गई? हम अपने मेहमानों का तारुफ आपसे करवा देते हैं। हमारे पास स्टूडियो में शहबाज राना मौजूद है, मुआशी तज्ज़िया निगार, का बहुत शुक्रिया। और इसी प्रोग्राम में नाज़रीन हमें ज्वाइन कर रहे होंगे मोहम्मद ज़ुबैर, जो तर्जुमान है नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। उनसे भी पूछेंगे कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन पहले मैं आपको लिए चलता हूँ मलिक बुस्तान के पास, जिनसे हम बात करेंगे कि डॉलर ऊपर क्यों जा रहा है, रुपया क्यों गिर रहा है, क्या रोका जा सकता है नहीं। ये सदर हैं फॉरेक्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के। जी, हमें नाज़रीन मलिक बुस्तान साहब ने ज्वाइन किया है, जो सदर हैं फॉरेक्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। आपको याद होगा कि कुछ अरसा पहले हमने इनसे बात की थी, तब ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से बात करने के लिए जा रहे थे, शहबाज शरीफ से, और ये काफ़ी पुरुमीद थे कि पाकिस्तान में अगर काविश ठीक की जाए तो डॉलर की जो उड़ान है उसको पकड़ा जा सकता है और रुपए की जो कलाबाजियाँ हैं उनको रोका जा सकता है। जिस तरह कि मैंने पहले गुजारिश की कि आज ओपन मार्केट में जो रुपया वर्सेस डॉलर है 2014 पर खड़ा था और जो इंटर बैंक है वो 209 रुपये 96 पैसे पे था, और पिछले 2 माह में तकरीबन 27 रुपये और 29 रुपये रिस्पेक्टिवली इंटर और ओपन बैंक के अंदर डॉलर की कदर में इजाफा हुआ है। मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वास्सलाम। मलिक साहब, आप ये कलाबाजियाँ क्यों नहीं रोक पा रहे, क्या मसला है? सर, कलाबाजियाँ रोकने की वजह यह है कि हमारी जो हुकूमत और IMF के बाद जो आँख मचोली हो रही है वो ख़त्म होएगी तो कलाबाजियाँ ख़त्म होएंगी। IMF का कहना यह है कि गुज़श्ता हुकूमत ने हमारे साथ वादा किया था कि हम पेट्रोलियम मसनूआत पे 17% सेल टैक्स लगाएंगे और 30 रुपये लेवी टैक्स लगाएंगे, और वो उस हुकूमत ने बजाय टैक्स लगाने के टैक्स कम कर दिए, जिसकी वजह से तजारती खसारा भी बढ़ा है और करंट अकाउंट भी
خسارہ بڑا ہے تو آپ اس وعدے کو پورا کریں. اس حکومت نے کہا جی وہ پچھلی حکومت کا وہ جی ہم نہیں جانتے پچھلی تھی یا آپ کی تھی, ہم تو حکومت پاکستان کو مانتے ہیں اور آپ اپنا وعدہ پورا کریں. تو وہ آپ کو پتہ ہوگا پچھلے منڈے کو مفتاح اسماعیل صاحب نے امریکن سفیر سے بھی ملاقات کی اور ان سے ہیلپ مانگی, اور بڑا اعلیٰ وفد جو ہے اس ہفتے ہمارا جا بھی. آج مفتاح اسماعیل صاحب نے یہ کہا بھی ہے کہ 1-2 دن میں آئی ایم ایف کا پروگرام بحال ہو جائے گا. یہ بڑی اچھی خبر ہے. آئی ایم ایف کا پروگرام بحال ہوتا ہے تو ہمارے جو کہ دوست ممالک ہیں وہ بھی جو رول اوور کرنے ہیں $7.5 ارب وہ رول اوور ہوئیں گے, اور اسی طرح ورلڈ بینک, ایشیا بینک نے جو قسطیں روکی ہوئی ہیں وہ ہماری بحال ہو جائیں گی. تو میں سمجھتی ہوں امید ہے کہ اگلا ہفتہ پاکستان کے لیے اچھا ثابت ہو سکتا ہے, تو صرف بشرطے کہ حکومت یہ فرمائیے گا پروگرام بحال کرانے میں کامیاب ہو جائے. یہ فرمائے گا, وہ تو مفتاح صاحب کی اسٹیٹمنٹ کا ہم تجزیہ کریں گے, آپ نے اچھا کیا کہ اس کو آغاز میں ہی بتا دیا. یہ بتائیے گا کیا یہ واحد وجہ ہے جس کی وجہ سے روپے کی کلا بازیاں لگ رہی ہیں, اور کوئی وجہ نہیں ہے؟ اور بہت سی وجہ ہیں لیکن ساری وجہ اس وجہ کے ساتھ منسلک ہیں, کیونکہ آئی ایم ایف کا پروگرام جب بحال ہوتا ہے تو آپ کو ورلڈ بینک, جیسے میں نے کہا ایشیا ترقیاتی بینک, دوست ممالک سب آپ کو ایڈ اور قسطیں دینا شروع کر دیں گے. تو ہمارے بیڈ لک, ہمارا جو ہے تجارتی خسارہ کہتے ہیں مرض بڑھتا گیا جو دعا کی, اسی طرح روپیہ بھی اسی طرح بڑھ رہا ہے جو ہم اقدامات کر رہے ہیں. لیکن ہماری اپنی بھی کمزوریاں ہیں, ہم شاہ خرچیاں اپنی کم ہی نہیں کر رہے. افغانستان کا جو وہ تو ہمارا سمجھو صوبہ ہی ہے, اس کے تمام ریکوائرمنٹ ہم پوری کر رہے ہیں, وہ ہمیں آنکھیں بھی دکھا رہے ہیں, اور ہم ڈالر میں خرید رہے ہیں, ان کو روپے میں بیچ رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا اگست میں ہمارا ڈالر کا ریٹ $157 تھا اور آج بڑھ کے 215 کے قریب ہو گیا. تو کیونکہ ہماری جو امپورٹ بل ہے وہ $1 بلین صرف اور صرف افغانستان کی وجہ سے بڑھا ہے. تو یہی ہمارے سے مینیج نہیں ہو رہا, اس کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے ہمیں. لیکن بہستان صاحب بسا احترام, یہ افغانستان تو آج کا ہمارا ہمسایہ نہیں ہے, عرصے سے ڈالرز کے علاوہ بھی دوسرے معاملات ایسے ہی چل رہے ہیں. آئی ایم ایف کی طرف سے کوئی بہت بڑی امید نہیں ہے, لیکن آپ نے صحیح فرمایا کہ انڈورسمنٹ کے ذریعے دوسرے جو دروازے ہیں بند وہ کھل جائیں گے. مینجمنٹ کا کتنا بڑا ایشو ہے مفتاح اسماعیل صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ اتنا ہیوی ویٹ ان کا ہے کہ وہ ان معاملات کو سنبھال لیں؟ کیونکہ ہمیں اسحاق ڈار کا بھی یاد ہے کہ اسحاق ڈار جو ہے تمام تر مشکلات کے باوجود وہ دوسرے ایکسٹریم کے اوپر ہوتے تھے, انہوں نے ڈالر کو قابو کر کے رکھا ہوا تھا. تو کیا شخصیات اور ان کی پالیسیوں کا بھی اثر ہوتا ہے جو مارکیٹ کا سینٹیمنٹ ہے یا نہیں؟ نہیں بالکل تھے, اسحاق ڈار تو ایک ٹرینڈ بن گئے تھے کہ ڈالر کو روکنے میں اور گرانے میں. ان کا کیونکہ تمام کمرشل بینک ہیں وہ ان کے قابو میں رکھتے ہیں, ان کو کوئی گر آتا تھا ان کو کمرشل بینکوں کو قابو کرنا, ان کے پاس وہ گر ہی نہیں ہے. کمرشل بینک ان سے کنٹرول سے آؤٹ آف کنٹرول ہو چکے ہیں. اور ڈالر کے جن کو ہمیشہ انہوں نے, ان کا یہ ریکارڈ رہا ہے کہ جب بھی وہ آئے ہیں 1998 میں تھا $20 گرایا, پھر 2013 میں انہوں نے $20 گرایا, اب بھی جو ہے تھا. تو وہ میں سمجھتا ہوں وہ ان کا الگ ٹول ہوتے ہیں جو وہ یوز کرتے ہیں, ان کے الگ ٹول ہیں جو یوز نہیں کر پا رہے. ٹول بہت ہیں, ایسا وقت کمرشل بینکوں نے کہتے ہیں پنجابی انی مچائی ہوئی ہے, کیونکہ جب سے ہماری کمرشل ٹیٹیاں جو ہے امپورٹ کرتے تھے کروڈ آئل کی, وہ فارن بینکوں نے ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا جب تک آپ 100% ڈالر جمع نہیں کرائیں گے ہم کوئی بھی ایل سی آپ کی ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اس دن کے بعد ان جو کمرشل بینک ہیں ان کی موجیں ہو گئی ہیں, اور وہ مطلب یہ کہ بے تحاشا منافع کما رہے ہیں. پہلے آپ دیکھیں ڈالر کا سپریڈ جو ہوتا تھا 30 سے 40 پیسے ہوتا تھا, اب $3 کا سپریڈ رکھ رہے ہیں, اور ایک دن میں $2 سے $3 ڈیلی بڑھ رہا ہے. گزشتہ 3 ہفتے سے جب سے ہماری ایل سیاں ایکسیپٹ ہونے سے انکار کیا ہے فارن بینکوں نے, تو میں سمجھتا ہوں حکومت کو اس کے اوپر اپنا رول ادا کرنا چاہیے. حکومت پاکستان کو اس وقت بھی تقریباً 16,000 ملین کے قریب ہمارے ریزرو ہیں, اور ہمارے کوئی ڈیفالٹ کا کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم ڈیفالٹ کر جائیں. صرف پینک اتنا پھیلایا گیا ہے یا جان بوجھ کے اس کو اچھالا جا رہا ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. پاکستان کے مینیجیبل ہے, کیونکہ ہمارے جو 3 مہینے کے بل ہیں وہ تقریباً 17 سے 18 ارب ڈالر. اس طرح ہماری جو سپلائی ہے ورکر ایمڈنسی اور ایکسپورٹ کی وہ بھی تقریباً 15 ارب ڈالر ہے. تو کوئی اتنا بڑا گیپ نہیں ہے, 3 ارب ڈالر کا گیپ ہے وہ فل نہ کیا جا سکے. اچھا, آپ نے بڑی دلچسپ بات کی, اور میرا اگلا سوال اسی سے متعلق ہوگا بستان صاحب کہ جو مارکیٹ کا سینٹیمنٹ ہے وہ کتنا آپ کو مینیپولیٹڈ لگتا ہے؟ کیونکہ میں 2 بڑے اخبارات کی لیڈ سٹوریز پڑھ رہا تھا, اس کے اندر جو فائنینشیل ایکسپرٹس کوٹ کیے وہ بار بار سری لنکا سے موازنہ کر رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں جی بس یہی ہفتہ ہے
اگلا ہفتہ ہم برداشت نہیں کر سکتے. تو ایک ایسا ہیجان بھی کریٹ کیا گیا ہے کہ لگتا یوں ہے کہ بس پاکستان سری لنکا بنا کے بنا. نہیں ایسا کوئی, اللہ کا شکر ہے. 1998 کی میں مثال دیتا ہوں, اس وقت ہماری اکنامک سیکشن بھی لگی تھی اور صرف $450 ملین کے ہمارے ریزرو تھے. اس وقت پاکستان نے ڈیفالٹ نہیں کیا تھا. اب اللہ کے حکم سے کیوں نہیں کرے گا؟ ہمارے پاس بڑے سورس ہیں. صرف ہماری IMF کو پروگرام اللہ کرے اگلے ہفتے بحال ہو جائے تو پھر تو کوئی اتنی مشکل ہے ہی نہیں. اگر فرض کیا نہیں بھی ہوتا تو ابھی حکومت نے جیسے شام کو بجلی بند کرنے کا آرڈر نکالا ہے, اس پہ عمل ہو جاتا ہے تو 3500 کلو واٹ آپ کی بجلی بچ سکتی ہے. اسی طرح امپورٹ کی کچھ چیزوں پہ پابندی لگا کے ڈیمانڈ کم کر کے, تو $1 ارب کو اتنا بڑا اماؤنٹ نہیں ہے کہ ہم اس کو مینیج نہ کر پائیں. اور پاکستان کا اتنا گیپ نہیں ہے جس طرح بتایا جا رہا ہے. نہ ہی پاکستان ڈیفالٹ کرے گا, نہ ہی انشاءاللہ اللہ کا کرم ہے پاکستان کے پاس اتنے وسائل ہیں, اگر ان کو استعمال کیا جائے اور قوم ساتھ دے, قوم حکومت اپوزیشن اگر ایک پچ پہ آ جاتے ہیں تو اس میں میں سمجھے ایک جہاد ہے. اپنی ہم بھی کم سے کم پٹرول خرچ کریں, کم سے کم بجلی خرچ کریں, اور حکومت کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپوزیشن کو, میں عمران خان سے ریکویسٹ کروں گا کہ انہوں نے پھر 10 جولائی کو جو کال دے دی ہے اس کو نظر ثانی کریں. اس وقت سیاست نہ بچائیں, پاکستان کو بچائیں. پاکستان ہوئے گا تو آپ کی سیاست بھی چلے گی, اقتدار بھی چلے گا. پاکستان کو اس وقت معاشی معاہدے کی سخت ضرورت ہے. حکومت کا فرض بنتا ہے کہ اپوزیشن کو, خاص طور پر PTO کو منا کے کوئی سیاسی معاشی فیصلے کر لیتے ہیں. پاکستان کوئی وجہ نہیں کہ ترقی نہ کرے. خیر 10 کو تو پھر شاید 9 اور 10 کو تو شاید عید ہو جائے. ان کی جو کال ہے اس کے اندر تو بھی اب عید کا معاملہ بیچ میں ہے. بالکل آخر میں آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کے خیال کے مطابق روپے اور ڈالر کی اصل جو ایکویشن ہے, اگر تمام چیزیں بیچ میں سے نکال دی جائیں تو ڈالر کہاں پہ جا کے سیٹل ہونا چاہیے؟ میں سمجھوں اگر جس طرح مفتاح صاحب نے کہا 1-2 دن میں IMF بحال ہو جاتا ہے تو ڈالر فوری طور پر $10 تو گر ہی جائے گا. یہ تو بہت ہی زیادہ مطلب بینکوں نے بڑھایا, اور اس کی وجہ یہی تھی کہ بیڈ لک کہ ہماری بینکوں کی LC جب سے انکار ہوئی ہے اور اس کے بعد انہوں نے یہ آرٹیفیشلی بڑھا دیا, اور یہ ایکسپورٹوں نے اپنی پروسیڈ روک لی ہے, اور فارن انویسٹر جو ہے وہ ویٹ اینڈ سی پہ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی معیشت کی جو چابی ہے وہ سیاسی استحکام میں ہے, اور یہ تالا تبھی کھلے گا جب معاشی استحکام آئے گا. تو اللہ کرے یہ ہمارے سیاستدانوں کو کوئی ہوش آئے, ملک کی خاطر مل بیٹھیں. تو میں سمجھتا ہوں ڈالر جو ہے فوری طور پہ 100, اگر IMF اور چائنا کا اور سعودی عرب کا پروگرام بحال ہوتا ہے تو 190 تک جا سکتا ہے. اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے. FATF سے پاکستان کو خبر دی ہے کہ اکتوبر میں پرماننٹ نکل جائے گا. اسی طرح سعودی کا 30 رکنی اعلیٰ تجارتی وفد پاکستان کے دورے پہ آئے گا انویسٹمنٹ کا جائزہ لینے کے لیے. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے, اور پاکستان اس میں اگر وہ پشاور سے لے کے کراچی تک تمام سٹیک ہولڈر سے ملیں گے تو اس میں انہوں نے $12 ارب کی جو ریفائنری میں انویسٹمنٹ کرنے کا وعدہ کیا تھا, ہو سکتا ہے یہ وعدہ وفا ہو جائے تو پاکستان کو بہت بڑی سپورٹ مل سکتی ہے. آپ نے بہت مثبت انداز سے چیزوں کو بیان کیا, آپ کا بہت شکریہ. بہرحال یہ ہفتوں اور مہینوں کی بات ہے. جو ہمارے معاشی مسائل ہیں وہ ہم منٹوں, گھنٹوں اور دنوں کے حساب سے گن رہے ہیں, لیکن یہ تمام اقدامات بہت ضروری ہیں اس امیج کو نگیٹ کرنے کے لیے کہ خدا نخواستہ بہت بڑا بھونچال آنے کا ہے. بوسان صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ہمارا پروگرام جاری ہے. اسٹے ٹیونڈ فار دی نیکسٹ انالیسس. ویلکم بیک ناظرین. شہباز رانا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ بتائیے کہ مفتاح اسماعیل نے آج ایک مثبت بیان دیا, لیکن یہ پہلا مثبت بیان نہیں ہے. اس سے پہلے بھی وہ بیانات دے چکے ہیں. وہ تاریخیں آئیں اور چلی گئیں. اس مرتبہ اس بیان کو ہمیں کتنی سنجیدگی سے لینا چاہیے؟ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم 1-2 ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. پہلے انہوں نے کہا تھا کہ جی جب $30 فی لیٹر میں نے تیل کی قیمت, انہوں نے کہا پرائم منسٹر کو کہا مجھے بڑھا دیں, میں 2 گھنٹوں کے اندر آپ کو لیٹرلی ڈیل لے کے دے دوں گا. وہ نہیں ہوا. پھر انہوں نے $30 فی لیٹر اسی طریقے سے بڑھائی, پھر $24 فی لیٹر بڑھائی, لیکن چیزیں آگے نہیں چل رہی تھیں. اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ IMF تھوڑا سا اس دفعہ ان ریزنیبل ہوا ہے, اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ جو پاکستان کے فائنانس منسٹرز ان سے پہلے تھے, انہوں نے جو کمٹمنٹس IMF کے ساتھ کی اس کو ہم پورا نہیں کر سکے ایز اے کنٹری. تو IMF تھوڑا سا ریجیڈیٹی اس کے اندر آئی, ہتھے سے تھوڑا سا اکھڑا ہوا تھا. تو وہ اس میں کچھ ڈیولپمنٹس یہ ہوئی ہیں کہ انہوں نے جب تیل کی قیمتیں بڑھائیں, باقی چیزوں پہ انہوں نے کمٹمنٹ کی کہ ہم یہ کریں گے, اور کچھ انہوں نے کرنے کی بھی کوشش کی. نمبرز جب آپ دیکھیں گے فائنل شیپ میں آئیں گے تو وہ نہیں ہوں گے جو 10 جون کو پارلیمنٹ کے اندر پیش کیے گئے تھے. پھر پاکستان نے جو ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی کہ انہوں نے امریکہ کے ساتھ
انہوں نے بات کی امریکن ایمبیسڈر کے ساتھ کہ جی آپ ہماری کچھ مدد کریں. ان ساری چیزوں کے بعد ایک جو ڈیولپمنٹ ہوئی آفٹر فرائیڈے، جو ان کی کل کچھ میٹنگز ہوئی ہیں، جو باڈی لینگویج ہے آئی ایم ایف کی وہ تھوڑی سی تبدیل اب ہوئی ہے. ٹھیک، پازیٹیو باڈی لینگویج وہاں پہ ہوئی ہے، اور کچھ ہوا کہ ٹھیک ہے اگر پاکستان ایفرٹ کر رہا ہے تو اس کو ریکگنائز کرے. ہیونگ سیڈ دیٹ ابھی بھی فنگرز کراسڈ، کیونکہ چیزیں بہت زیادہ جو ہے وہ کمپلیکیٹڈ ہیں. لیٹس ہوپ کہ جمعے تک ہمارا کوئی نہ کوئی معاہدہ ہو جائے، بٹ حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا. لیکن یہ جو آج مفتاح اسماعیل نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ ایک آدھ دن میں ہو جائے گا، اور یہ بات ان کی کیمرے کے اوپر ریکارڈ ہوئی ہے. تو پہلی باتیں بھی کیمرے پہ ریکارڈ پہلے وہ انہوں نے اس طریقے سے کوئی ڈیٹ نہیں دی تھی، وہ سرٹن نہیں تھے. پہلے کہتے تھے کہ 2-4 دن میں ہو جائے گا، سنڈے تک میں ڈیل کر لوں گا، پرائیویٹلی کہتے تھے. آفیشیلی ایک اگر انہوں نے اتنی بڑی بات کہی ہے تو دیر شوڈ بی اے بیس فار دیٹ. اگر اس کی بیس نہیں ہے تو پھر ان کو زیادہ ڈیمیج ہوگا. اچھا، اس میں آپ نے 2 باتیں کی جو بڑی اہم ہیں. ایک تو مفتاح اسماعیل نے اس کا ذکر کیا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت کے اندر ایک یہ بھی ان کی ڈیمانڈ تھی کہ جو 1 لاکھ روپے کی تنخواہ کما رہے ہیں مہینے میں، اس کے اوپر 30% ٹیکس لگایا جائے. یعنی اگر 1 لاکھ روپے آ رہا ہے ظاہراً تو 30,000 روپے جو ہے وہ ٹیکس کٹ جائیں، جو بہت بڑا ایک ایشو ہے پاکستان کے اندر. لیکن اب انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ہے نا وہ ہم نے ڈیل کر لیا ان کے ساتھ. یہ واقعتاً آپ کے خیال میں آئی ایم ایف اس کے اوپر اصرار کر رہا تھا، یہ آف دا ٹیبل ہے اس وقت؟ کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سوچ رہے تھے کہ آگے حالات ایسے ہیں، 30,000 کٹ گئے تو پھر کیا ہوگا. دیکھیے 12 لاکھ روپے تک سالانہ انکم کا مطلب کہ 1 لاکھ روپے ماہانہ کے اوپر آئی ایم ایف کا ایشو تھا ہی نہیں آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے، اس میں انہوں نے جو ایک چیز پی ایم ایل این نے کی جو پہلے نہیں تھی، وہ یہ کہ انہوں نے جو 6 لاکھ روپے تک آپ کی سالانہ آمدن تھی اس کو انہوں نے بڑھا کر ٹیکس ایگزمپشن پہ یہ 12 لاکھ تک لے گئے. ان کی دوسری اسٹیٹمنٹ یہ تھی کہ میں 12 لاکھ سے 24 لاکھ تک کا جو لوگ ہیں ان کے اوپر بھی بوجھ نہیں پڑنے دوں گا. تو آپ دیکھیں گے ان کی جو اپنے ہی بیان تھا اسے تھوڑا سا پیچھے ہٹتے ہوئے آپ کو اسٹیٹمنٹ کم از کم نظر آ رہے ہیں. 12 اور 24 کے درمیان جو ہیں وہ ابھی تک ولنریبل ہو سکتے ہیں، وے کہ بہت زیادہ نہیں، بٹ ان کے اوپر یہ کوئی ایڈیشنل بوجھ ڈال سکتے ہیں. ابھی جو 12 لاکھ سے لے کے 24 لاکھ تک کی کیٹیگری کے لوگ ہیں، لیٹس پٹ ان سمپل ورڈ کہ جو ماہانہ 1 لاکھ روپے سے لے کے 2 لاکھ روپے تک کما رہے ہیں، ان کے لیے جو نیا پرپوز ٹیکس ریٹ ہے وہ 7% ہے. یہ اوپر جا سکتا ہے، یہ 10% ہوگا، یہ 12.5 ہوگا یا 15 ہوگا، یہ ابھی دیکھنے والی بات ہے. جو آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ تھی، اور ابھی سے نہیں شوکت ترین کے ٹائم سے، وہ یہ تھی کہ جو لوگ 12 لاکھ سے لے کے ان کی 1 کروڑ 20 لاکھ روپے تک آمدن ہے سال کی، اس کے اوپر آپ ایک ٹیکس ریٹ لگا دو 30%، جو آپ جس کو ریفر کریں کہ 30,000 روپے 1 لاکھ روپے میں سے اگر سیلریڈ پرسن دے گا وہ تو ختم ہو گیا نا. ایک طرف یہ، اور دوسری طرف وہ 235 روپے فی لیٹر پیٹرول بھی لے رہا ہے، باقی بھی اس کی اشیاء مہنگی ہوئی ہیں. اس کے اوپر پرابیبلی آئی ایم ایف شاید تھوڑا سا آپ کو ریلیکسیشن دے دے، بٹ میرا خیال ہے کہ پورے طریقے سے ان کو یہاں پہ ریلیف نہیں ملے گا. جو چیز مجھے لگ رہی ہے کہ جو انہوں نے 47 ارب روپے کی انکم ٹیکس ریلیف دی تھی، اس کا میجر پورشن جو ہے جو وہ وڈرا کرنا پڑے گا. نہ صرف وہ وڈرا کرنا پڑے گا، اس کے اوپر بھی آپ کو ٹیکسز لگانے پڑیں گے. اب آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ ہے کہ 125 ارب روپے کا اضافی بوجھ ڈالو جو اوپر کی ساری کلاس ہے. اب مفتاح اسماعیل یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ٹیکس فائلر ہیں، رجسٹرڈ ہیں ایف بی آر کے ساتھ، اور ٹیکس ریٹرن بھی فائل کرتے ہیں، جو 10 لاکھ روپے جن کی ماہانہ آمدن ہے وہ صرف 12,000 افراد ہیں. اب 12,000 افراد سے آپ کتنا ٹیکس ریٹ لگاؤ گے کہ آپ 125 ارب روپے اضافی لے لو؟ یہ پاسبل نہیں ہے. تو کچھ نہ کچھ گیو اینڈ ٹیک آئی ایم ایف کو کرنا پڑے گا، اور کچھ نہ کچھ ان کو حکومت کو کرنا پڑے گا. یہ کتنا انیوژل آپ کو لگا کہ امریکی سفیر سے بھی ملاقات ہو رہی ہے؟ میں انور اقبال کی سٹوری بھی پڑھ رہا تھا کہ وہاں پر بھی لابنگ باقاعدہ کی جا رہی ہے. از اٹ انیوژل؟ اس سے پہلے آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیشنز کے اندر آپ کو اتنا اوپنلی یہ ہوتا ہوا نظر آیا، بالخصوص ایسے موقع کے اوپر جب جو اپوزیشن ہے وہ بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ امریکی سازش ہے؟ مطلب اگر آپ دیکھیں اپوزیشن کے پوائنٹ آف ویو سے تو یہ تو ان کو فل ٹاس بال دے رہے ہیں. تو یہ کتنا انیوژل ہے آپ کی نظر؟ یہ انیوژل بالکل نہیں ہے. جو پچھلا ہمارا 2013 سے 2016 والا پروگرام تھا، وہ میں ہمیشہ کہتا ہوں وہ آئی ایم ایف آشیرواد کا بہت بڑا رول تھا، کیونکہ جو امریکی آشیرواد کا بڑا رول تھا، کیونکہ 16 سے 18 کی کنڈیشنز کے اوپر آئی ایم ایف نے ہمیں ویور دیا تھا، اور ہم نے اس وقت لکھا بھی تھا کہ یہ ٹریجری ڈپارٹمنٹ کی سپورٹ کے بغیر نہیں ہے. جہاں تک یہ والی میٹنگ ہے ان کی، یہ میٹنگ اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ملے گا آپ کو. یہ اوپن میٹنگ نہیں تھی، نہ اس کی کوئی پکچر ہے، نہ اس کی کوئی پریس ریلیز ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم نے سورسز سے خبر کی تھی کہ یہ ان کی ملاقات ہوئی ہے. اور ویسے بائی دا وے ابھی جو امریکن ایمبیسڈر وہ پاکستان میں نہیں ہے، وہ واشنگٹن گئے ہوئے ہیں، پچھلے کل یا پرسوں وہ چلے گئے ہیں. اب آئی ڈونٹ نو کسی ٹریننگ پہ گئے ہیں یا ان کا پیغام کوئی لے کے گئے ہیں، گاڈ نوز. لیکن جو باٹم لائن ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان جو ہے نا وہ ایک بالکل سینڈوچ ہوا ہے بٹوین چائنا اینڈ بٹوین امریکہ. اور اس میں جو امریکن ٹول اور اس کا ایک آرم ہے فارن پالیسی کا، وہ اس وقت آئی ایم ایف بنا ہوا ہے. تو وہ جو ایک تھی نا چیز تھوڑی سی، جس کا میں نے اسٹارٹ میں کہا کہ آئی ایم ایف
ان ریزنیبل ہے. وہ بہت ساری چیزیں جو پاکستان پہلے ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے حکومت پاکستان کرے گی, حکومت نے وہ کام بھی کیے. اس کے باوجود جو آئی ایم ایف تھا وہ فلیکسیبلٹی نہیں دکھا رہا تھا. اچھا یہ بھی ناظرین کو یاد ہوگا اور آج کل بھی یہ دہرایا جاتا ہے لیکن بہت کم کہ چین کے ساتھ ہماری دوستی جو ہے وہ کوہ ہمالیہ سے اونچی ہے اور سمندروں سے گہری ہے. شہباز شریف صاحب کا بالخصوص جملہ ہے جو بار بار دہراتے ہیں, اور ویسے بھی ہم اس کو بطور ریفرنس استعمال کرتے ہیں. ہم نے یہ بھی دیکھا شہباز کہ جب امریکہ اور آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات غلط ملت ہوتے تو چین جو ہے وہ کہتا تھا کہ دیکھیں آپ ہمارے ساتھ انگیج ہوں اور اس میں آپ کا فائدہ ہے. اس مرتبہ یعنی ان دونوں کی آپس میں ٹسل اپنی جگہ پر موجود ہے, لیکن دونوں جو ہیں وہ سخت گیر رویہ ہے. چین کے کنڈکٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ واٹ از دیٹ ایشو؟ نارملی تو ہونا چاہیے کہ اپرچونٹی ہے, پاکستان ڈیسپریٹ اکنامک اسٹیٹس کے اندر ہے, امریکہ سے اگر آپ نے وین وے کرنا ہے, اپنا کام نکلوانا ہے تو دے دو 1 بلین, اور وہ بھی نہیں ہو رہا. دیکھیں دنیا آپ کی ڈبل گیم سے تنگ آ چکی ہے, اور یہ جو ڈبل گیم ہے یہ اب ایکسپوز ہو چکی ہے. اس میں کوئی سیکریسی والی بات نہیں ہے کہ جی ہم کر رہے ہیں اور دنیا کو پتہ نہیں ہے. جس کو ماما تھیری کہتے ہیں, اس کو بھی ماموں بنا دیں, اس کو بھی ماموں بنا دیں, دنیا نے فگر آؤٹ کر لیا. ایسا چلتا نہیں ہے. پچھلے 4 سال آپ آئی ایم ایف کے ساتھ بھی رہے اور چین کے ساتھ بھی رہے, اور آپ نے چین کے جو کور انٹرسٹ تھے ان ٹرمز آف اکنامک انٹرسٹ اس کو آپ نے ڈیمیج کیا, آپ نے سی پیک کو سلو ڈاؤن کیا, بلکہ ڈی ریل کمپلیٹلی کر دیا. ابھی بھی جب فروری میں سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب گئے, $21 ارب کا ٹوٹل کشکول تھا, جس میں نیٹ ایڈیشنلٹی تو کوئی تھی, میرا خیال ہے کوئی $5.5 ارب کی نیٹ ایڈیشنلٹی تھی, اور باقی سارے رول اوورز تھے. تو وہ چیز نے کہا کہ ٹھیک ہے جی پھر آپ آئی ایم ایف سے دیکھیں ذرا اس روٹ سے آئے, ڈسپلن آئے گا. تو انہوں نے کوئی پیسہ نہیں دیا. جو ایک سب سے بڑا شوق تھا میرا خیال پی ایم ایل این کی اتحادی حکومت کے لیے, وہ یہ کہ ان کا خیال تھا کہ چین سے ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں, جس کی آپ کو ریفلیکشن نظر آئی کچھ ان کے ایڈیٹوریل سے, کچھ اخبارات سے چینی. دوسرا ان کا یہ خیال تھا کہ گلف کنٹری سے ہمارے بڑے ہی اچھے تعلقات ہیں, ہم سعودی عرب جائیں گے وہاں سے $3 ارب پکڑ لیں گے, وہاں سے جہاز اڑائیں گے متحدہ عرب ہمارا جائیں گے $3 ارب وہاں سے پکڑ لیں گے, واپس آئیں گے تو ہمارے خزانے میں اتنا پیسہ ہوگا. بلکہ ایک سٹیج کے اوپر یہ بھی تھنکنگ تھی کہ اگر وہ بالکل پیچھے کر دو, تو وہ دنیا کو سمجھ آ گئی ہے یہ بگڑا ہوا بچہ ہے, یہ ڈنڈے کے بغیر کام نہیں آئے گا. دس از اندر تھنگ کہ وہ جو بگڑا ہوا بچہ ہے وہ خود ابھی بھی ہٹ نہیں لے رہا, وہ ہٹ جو ہے کامن پیپل کو زیادہ پڑ رہی ہے. ابھی بھی بجٹ کے اندر جو میرے لیے تکلیف دہ بات ہے کہ ان حالات کے اندر جہاں پہ ملک کا وزیر خزانہ اپنی ایک تقریر میں 3 دفعہ ریفر کرے کہ ہم شری لنکا بن سکتے ہیں, ان حالات کے اندر ایکسپورٹس کے نام پر جو ڈومیسٹک پروڈکشن ہے صنعت کاروں کی, اس کے اوپر سبسڈی آپ دے رہے ہیں. ان حالات کے اندر اپنے اسٹاک مارکیٹ کے جو کیپٹل گینز ٹیکس ریٹس ہیں اس میں اس کو 8 سے 10 ارب کی ریلیف دے رہے ہیں. ان حالات کے اندر آپ جو ایگزیکٹو الاؤنس دے رہے ہیں بیوروکریسی کو 150%. کین یو امیجن دیٹ کہ پاکستان جو دیوالیہ ہونے والا ان حالات کے اندر جو ارتھ کویک ریکنسٹرکشن ریہیبلیٹیشن اتھارٹی ایرا جس کو 2014 میں بند کرنے کا فیصلہ ہوا تھا, ان حالات کے اندر آپ نے 50 کروڑ روپے بجٹ میں اس کو تنخواہوں کے لیے دے دیا ہے, وہ بھی ترقیاتی بجٹ سے. ان حالات کے اندر آپ نے 70 ارب روپے کی پارلیمنٹرین سکیمز بجٹ کے اندر رکھ دیں, جس کا بڑا سیفلی آپ اپنے دوستوں سے پوچھیں, آپ کے بھی پارلیمنٹرین دوست ہیں سیاستدان, 15 سے 20% کٹ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ریئلائزیشن وہاں پہ نہیں ہے. وہ جو بگڑا ہوا بچہ ہے وہ ابھی بھی بگڑا ہوا بچہ ہے, بٹ وہ اس کے جو آگے بچے اس نے رکھے ہوئے ہیں جس کو عوام کہتے ہیں, اس کے اوپر یہ سارا بوجھ پڑنے چاہیے. یہ بڑی زبردست آپ نے بات کی. اور یہ بھی ناظرین اگر آپ دیکھیں کہ حکومت کا جو حجم ہے پاکستان کے اندر, اور اس کے اندر صرف سول بیوروکریسی نہیں ہے, اس کے اندر ملٹری بیوروکریسی بھی موجود ہے, اس کے اندر اگر آپ پینشنز کا ہی وزن اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس عوام کی کمر کے اوپر کیا کیا پتھر لادے گئے. وہ پتھر نہیں اتارے جا رہے, لیکن یہ ہے کہ قرضوں کی صورت میں مزید پتھر لادے جا رہے ہیں, اور اس کی جو قیمت ہے عوام نے چکانی ہے. ہم اس جگہ پہ جس لیو اٹ دیا. شہباز آپ کا بہت شکریہ. دیکھتے ہیں کہ سیاستدان اس معاملے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. سیاستدانوں کے لیے بہت مشکل وقت ہے, بالخصوص اگر آپ حکومت وقت کے ساتھ ہوں, اور بالخصوص اگر آپ نون لیگ کے ساتھ ہوں. اگرچہ یہ کہنے کو ایک اتحادی حکومت ہے, لیکن اتحادی آپ نے دیکھا ہوگا مکمل طور پر غچہ دے جاتے ہیں جب معیشت کی بات ہوتی ہے, اور بالکل لگتا ہے کہ صرف اور صرف نون لیگ کی ہی حکومت ہے. ہمارے پاس محمد زبیر صاحب موجود ہیں, ترجمان نواز شریف اور مریم نواز کے. آپ کا بہت شکریہ زبیر صاحب. بہت مشکل ہوگی آپ کے لیے برابر ایکسپلین کرنا کہ یہ معیشت کیوں ڈگمگا رہی ہے. واقعتاً آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس ٹاکنگ پوائنٹس اب بہت کم رہ گئے. ظاہر سی بات ہے, جیسے جیسے دن گزرتے گئے ہیں پچھلے 2 مہینے میں, تو مشکلات میں اضافہ ہوا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. میرا خیال ہے
کوئی بھی پاکستانی چاہے اس کا نون لیگ سے تعلق ہو یا نہ ہو وہ اس چیز پر تو ایگری کرتا ہے کہ معیشت کافی خراب حالت میں بلکہ بہت زیادہ خراب حالت میں اور کچھ چیزیں تو ہوتی ہیں نا جیسے وہ کہتے ہیں نا دا نمبرز اسپیک تو نمبرز اگر آپ دیکھیں چاہے وہ اسٹاک مارکیٹ کے دیکھیں اور چاہے وہ ڈالر روپی کے حوالے سے دیکھیں یا پرائس ہائیکس کے حوالے سے دیکھیں تو یا کچھ لیٹسٹ نمبرز آئے ہیں تو ایک چیز تو طلعت میرا خیال ہے بڑی امپورٹنٹ ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے اور وہ یہ ہے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ خراب ہوتی ہے فیصلہ سازی باقی ساری چیزیں جو انڈیکیٹرز یا چیزیں ہیں اس کے مقابلے میں اگر پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی تو دیٹ ول لیڈ ٹو اکنامک کانسیکوینسز. لیکن آپ کی تو بہت سٹیبل حکومت ہے زبیر صاحب, آپ کے پاس تو تمام نہیں اتحاد پولیٹیکل انسٹیبلٹی اس وقت شروع ہوئی پنجاب میں بھی آپ کی حکومت ہے اور اپوزیشن کے احتجاج نے کیا کیا ہوگا فرینکلی؟ یہ فورن انویسٹمنٹ کا تو معاملہ نہیں ہے, تو یہ تو سیدھے سیدھے آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیشنز کا معاملہ ہے اور اسٹیٹ بینک کی انٹرونشن کا معاملہ جو پہلے ہوتی تھی ڈالر کو اسٹیبلائز روپی کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے, اب نہ جانے کیا ہو گیا. دیکھیں ایک تو وہ عمران خان کا تو ظاہر ہے شکریہ کہ وہ ان کی جو موومنٹ میں وہ دم کم تھا وہ نہیں ہے, مطلب میں بالکل اس کو ریڈیکول نہیں کروں گا بٹ وہ نہیں ہے امپیکٹ جو بہت سے لوگوں نے محسوس کیا تھا شروع میں پھیل جائے گا ان کا نیریٹو, وہ تو بالکل بھی نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے نہیں ہے, بٹ یہ شروع ہوا تھا جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کے جب حکومت آئے گی پھر یہ ایک چیز کلیئرٹی نہیں تھی کہ یہ کتنے دیر کے لیے حکومت آئی ہے, تو لیک آف کلیئرٹی اور وہ بھی بڑا وہ ہوتا ہے. تو یہ عدم استحکام تو آپ کی طرف سے تھا نا, ووٹ آف نو کانفیڈنس تو آپ لے کے آئے, آپ کے یہاں پہ کلیئرٹی نہیں تھی کتنے عرصہ آپ نے چلنا ہے, یہ تو نہیں, لیکن اس میں دو مشکلات تھیں. ایک تو یہ تھا کہ ہماری وجہ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس نہ کرتے, لیکن یہ تو ہمارا جمہوری رائٹ تھا ووٹ آف نو کانفیڈنس کرنا, اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں کہ اس وقت کیوں کیا گیا تھا اور انتظار کیوں نہیں کیا گیا تھا, وہ میرا خیال ہے وہ بحث میں نہیں میں جا رہا. اور دوسرا یہ تھا کہ ظاہر ہے کولیشن اتنے ممبران ہیں اور اس میں ہر ایک کا اپنی رائے تھی کہ جی کتنی دیر کے لیے حکومت آنی ہے, اس میں کچھ ٹائم لگ گیا. لیکن سب سے بڑی وجہ جو تھی وہ آئی ایم ایف کی تھی, کیونکہ سمپل سی بات ہے آپ کے ناظرین کے لیے بھی کہ ڈالرز کم تھے ہمارے پاس, اور ڈالرز جب بھی کم ہوتے ہیں اور ڈپلیٹ ہو رہے ہوتے ہیں کافی تیزی سے تو پریشر آئے گا روپے کے اوپر. اس کو کچھ حد تک تو مینیج کیا جا سکتا ہے. یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ فیصلے اگر جلدی ہوتے تھے, شاید آئی ایم ایف کی ڈیل تھوڑی سی جلدی ہوتی تو اتنا زیادہ روپے کی قدر نہ گر. لیکن بالکل ہی انٹروین نہیں کرا اسٹیٹ بینک, مطلب اب تو گورنر نہیں ہے خیر آپ کے پاس, تو اسٹیٹ بینک نے کیا انٹروین کرنا؟ دیکھیں انٹروین کرنے کے دو تین طریقے ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ آپ ڈالر پھینکیں مارکیٹ میں اور اس کو اسٹیبلائز کریں, اور ایک یہ ہوتا ہے جس کو آپ ڈائریکٹلی, جو کہ میرا خیال ہے ہر سینٹرل بینک کرتا ہے اور اس میں کوئی وہ نہیں ہوتا, کہ آپ مثال کے طور پر بینکس کے ٹریجری ہیڈس کو بلاتے ہیں اور ان کو تھوڑا سمجھاتے ہیں کہ بھائی آپ کیوں اتنا پینک میں جا رہے ہیں, کیونکہ اگر صبح کو وہ اپنی ڈیمانڈ پلیس کرنا شروع کر دیں گے آ کے اس خوف سے کہ ڈالر پتہ نہیں اویلیبل ہوں گے یا نہیں ہوں گے انٹر بینک مارکیٹ میں, تو ظاہر ہے وہ ریٹ کو اوپر لے کے جاتا ہے, تو وہ مینیج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. وہ بالکل اسٹیٹ بینک کا پرائمری فنکشن ہوتا ہے کہ یہ اس کو. ملک بوستان صاحب نے بھی ابھی اسی پروگرام میں بات کی ہے, اور کمال بات یہ ہے کہ 8-10 بینک کے ہیڈ ہیں وہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں اور 8-10 بندے بھی نہیں مینیج ہوتے. آپ نے تو اتنے بندے اکٹھے کر لیے تھے عدم اعتماد کے لیے, تو یہ 8-10 بندے کیوں نہیں مینیج ہو رہے؟ میں زیادہ اس پر آپ کو چیلنج نہیں کروں گا. بوستان صاحب کو ظاہر ہے وہ مارکیٹ میں بیٹھے ہیں, ان سے زیادہ تو نہیں کسی کو پتا, بٹ یس اس کو زیادہ اچھے طریقے سے مینیج کرنا چاہیے تھا. اچھا ذرا مستقبل کی روز تصویر بنائیں نا. ریٹ 1-1.5 روپے چینج ہونا اور کنٹینیوسلی ہونا اٹس ناٹ اے گڈ تھنگ. اور پھر وہ ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ یہ ساری اب جب آپ نے ہوپس لگا لی ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ, تو آئی ایم ایف بھی ایک حد تک یہ آپ کو سہارا دے گا نا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آئی ایم ایف آ جائے گا تو ہمارے سہانے دن آ جائیں گے. وہ ظاہر ہے ریزروز تو کم ہی رہیں گے, پھر بھی مشکلات میں پرائسز ایک دم سے ٹماٹر پیاز کتنی گرنی شروع ہوتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ جو ہم نے تمام انڈے جو ہیں ایک ہی باسکٹ کے اندر ڈال دیے ہیں,
اور اس جی وہ بھی باسکٹ صحیح نہیں. بالکل، اور اس میں سے جب چوزا نکلے گا تو ایک ہی چوزا نکلے گا نا آپ کو، اس نے بالکل نہیں وہ تو دیکھیں نا، اس میں دو چیزیں میں سمجھا دوں کہ $6 بلین کا یہ پروگرام تھا جس میں سے $3 بلین آ چکے ہیں. $1 بلین قسط ہماری پھنسی ہوئی تھی، یہ جو اسٹال ہو گیا تھا پروگرام. تو وہ انٹل جو ہماری ریکویسٹ ہے $8 بلین کی، تو 6+2 اور اس کے لیے پیریڈ بھی ایکسٹینڈ. تو اگر زیادہ ہمارے پاس $5 بلین آنے اوور نیکسٹ 1 ایئر، جس میں سے $1 بلین شاید، کیونکہ یہ تو فرسٹ لیول ٹاکس جی ایگری ہوں گی، پھر وہ بورڈ میں جائے گا، بورڈ ہوتے بھی ٹائم لگے گا. سو یو کین امیجن کہ اس وقت تک پتہ نہیں کتنی سلاٹرنگ ہوتی ہے. I hope not. زبیر, جی I have to leave it there. Thank you so very much جی. for being with us. ناظرین آپ نے دیکھ لیا کہ جو فائنینشیل ایکسپرٹس ہیں اور تجزیہ نگار ہیں، رپورٹر ہیں، ان کے سینٹیمنٹس اور اسیسمنٹس کیا ہیں. جو مارکیٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ڈالر روپے کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، ان کے سینٹیمنٹس کیا ہیں. جو سیاسی طور پر حکومت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ان کے سینٹیمنٹس کیا ہیں. اور جو عوام کا احتجاج ہے، ان کے سینٹیمنٹس کی تو آپ نے ایک جھلک دیکھ لی. یہ پولیٹیکل مینجمنٹ کا بھی ایشو ہے، یہ اکنامک مینجمنٹ کا بھی ایشو ہے. مسئلہ آپ نے صرف حل نہیں کرنا آج کل 2 دنوں کے اندر، یہ مسئلہ طویل المدت ہے اور بالکل آخر میں اس مسئلے کے حل کا آغاز بہت عرصہ پہلے ہونا چاہیے تھا. تو اس دوران جو ڈیمیج ہو چکی وہ کافی سبسٹینشیل ہے. ہماری طرف سے یہ کچھ اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.